मेरा नाम अनम है और मैं अपनी ज़िंदगी का हर दिन गोया खारदार तार पर नंगे पाँव चलकर गुजार चुकी हूँ। मुझे नहीं याद कि कब आखिरी बार सुकून से सोई थी या किसी ने मेरे बाल सहलाकर कहा हो कि तुम थक गई हो, अब आराम कर लो। मेरी उम्र सिर्फ 16 बरस है, मगर दिल की थकन शायद उन बूढ़ों से भी ज़्यादा है जो सारी ज़िंदगी मजदूरी करते करते थक जाते हैं। मेरे अब्बू, जिन्हें मैं तस्वीरों में पहचानती हूँ, जब मैं 3 साल की थी एक सड़क के हादसे में इस दुनिया से चले गए थे। तब से मेरी माँ ने अपने आंचल को साया बनाया और हमें समेटकर मेरे वालिद के भाई के घर लाई, ये सोचकर कि भाई बाप जैसा होता है और ममता का बोझ बांट लेगा। लेकिन किस्मत ने शायद मेरे माथे पर कुछ और ही लिखा था। चचा ने हमें ज़रूर जगह दी, मगर वक्त के साथ उनके रवैये में अजीब तलखी आती गई। इब्तिदा में वो सिर्फ हमें नज़रअंदाज करते, फिर गाहे बगाहे तानों में लिपटे अल्फाज मेरे मासूम जहन पर हथौड़े की तरह लगते। एक दिन जब मैं 11 साल की थी, चचा की निगाहें मेरे चेहरे से फिसल कर मेरे वजूद पर रुक गई। उस दिन के बाद मुझे अपनी ही जिस्म से नफरत होने लगी। मेरी माँ ने सब कुछ महसूस किया, मगर बेबसी उसकी आंखों में इतनी थी कि वो सिर्फ मेरे सर पर हाथ रखकर उतना ही कहती, अनम, हम गरीब ज़रूर हैं मगर इज़्ज़त हमारी सांस है। माँ ने मुझे उस दिन अपने साथ सुलाया और तब से कई महीने में हमने एक ही चारपाई पर सोते हुए काटे। मेरी चचियाँ दिन रात मेरे लिबास, मेरे बोलने के अंदाज, मेरे जल्द सीखने की आदत को निशाना बनाती। एक कहती, इसे काम मत सिखाओ, ये तो बड़ी होकर हमें नौकर समझेगी। दूसरी कहती, ये लड़की दिन रात पढ़ने की रट लगाती है, हम कौन सा इसे डॉक्टर बनाने जा रहे हैं। मुझे स्कूल जाने की इजाज़त सिर्फ तब तक मिली जब मुझे दोपहर के खाने से पहले घर वापस आकर बर्तन धोने होते थे। चचाजाद भाइयों के जूते पॉलिश करना, उनके बस्ते ठीक करना मेरे मामूलात में शामिल हो गया था। मेरे चचाजाद भाई, मैं ना चाहते हुए भी उनका जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी नज़रें मेरे लिए ख्वाब नहीं, खौफ की अलामत थी। एक दिन जब मैं 12 साल की थी, छोटे भाई ने मेरा हाथ पकड़कर मजाक में कहा, तुम बड़ी हो गई हो, अब हमें चाय बनाया करो। उसके जुमले में छुपा तंज और बदनीयती मैंने लम्हों में भांप ली। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आईने में देर तक अपनी आंखों को देखा, वो मासूम आंखें जिन्हें मैंने कभी सिर्फ पतंगे, बारिशें और माँ की गोद में देखा था, अब उनमें खौफ घर कर चुका था। और तब मैंने खुद से बातें करनी शुरू की। खुद से शर्माती, अक्सर रात को रज़ाई के अंदर माँ के बगैर रोती। माँ अक्सर जब मुझे चुपचाप देखती तो मेरी आंखों के नीचे काले हल्के देखती। पूछती, अनम, दिल भरा हुआ है क्या? और मैं हर बार यही कहती, नहीं अम्मा, बस नींद पूरी नहीं होती। मगर हकीकत ये थी कि मेरा दिल जैसे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रहा था। मेरी ख्वाहिशें दफन हो रही थी। मैं चाहती थी कि किसी दिन भी बाजार से कुछ लेने जाऊँ और लोग मुझे घूरे बगैर गुजर जाएं। मैं चाहती थी कि किसी शाम मेरे लिए भी कोई रबड़ी, जलेबी या चने लाए, जैसे चचाजाद भाइयों के लिए रोज़ आता था। मेरी तालीम की ख्वाहिश गहरी थी। मैं किताबों में उनको ऐसे चूमती जैसे वो मेरे ख्वाब हो। जब कभी पुराने अखबार में लिपटा सामान आता, मैं वो अखबार संभाल लेती और उस पर लिखी तहरीरें पढ़ती। डॉक्टर बनने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं था, एक चीख थी जो मेरे अंदर दबी हुई थी। मुझे याद है कि मैं एक दिन छत पर बैठी थी, आसमान को देखकर बोली, या अल्लाह, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो औरत पैदा हुई, वो भी गरीब और यतीम। इस सवाल के बाद मेरे आंसू रुके नहीं थे। वो रात बारिश की रात थी, शायद आसमान भी मेरे साथ रो रहा था। माँ का सहारा ही मेरी ज़िंदगी का वाहिद सुकून था। जब वो भी मुझे अपने बाजू में छुपाती तो मैं सोचती कि क्या यही दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत है। मेरी माँ ने कई बार चचा से कहा कि अनम को स्कूल में भेज दो, मगर वो तंजिया हंसते, पढ़ाई से क्या हासिल होगा, 2 रोटियां मिल रही हैं काफ़ी है। घर के कोने में मेरी बेबसी गूंजती। बावर्ची खाने का चूल्हा, जिस पर कभी मेरे लिए कुछ खास नहीं पकता, वो भी मेरी किस्मत का तर्जुमान था। दिन रात के झगड़ों, चचियों के तानों और भाइयों की नज़रों से बचते बचाते मैं अंदर ही अंदर बूढ़ी औरत बनती जा रही थी। मेरे हम उम्र लड़कियाँ जब चूड़ियाँ पहनती, सेल्फी लेती या ईद पर नए कपड़े दिखाती, तो मैं अपने पुराने दुपट्टे से जूते पोंछकर स्कूल जाने की तैयारी करती। कभी कभार जब रात को सब सो जाते, मैं छत पर चली जाती, तारे देखती और गिनती करती। कहते सितारे गिनने से नींद आ जाती है, मगर मुझे नींद नहीं आती थी, सिर्फ ख्वाब आते, वो भी अधूरे। उन्हीं रातों में मैंने कई बार चांद को ख़त लिखा, बगैर अल्फाज के, बस खामोशी से आंसू बहाकर। चांद से कहा, काश तो मुझे अपनी रोशनी में छुपा ले। मेरी ज़िंदगी की हर ईंट, हर सांस एक जिदोजहद थी। मैं कोई शहजादी नहीं थी, ना ही किसी परियों की कहानी में मरकज़ी किरदार। मैं तो बस वो लड़की थी जो चुप रहने लगी थी, जो रातों को जागती, दिन में सोने का बहाना करती।
کیونکہ اس کے خوابوں میں تلخی تھی، اور شاید کہیں اسے تلخی میں کسی دن کچھ ایسا چھپا تھا جو میری اثر منزل کی طرف لے کر جاتا۔ مگر تب تک میں بس انم تھی، غریب، یتیم، پیاسی، عزت بچاتی، خاموشی سے جیتی، مگر کبھی ہار نہ مانتی۔ اور شاید کہیں اسی تلخی میں کسی دن کچھ ایسا چھپا تھا جو مجھے میری اصل منزل کی طرف لے جاتا، مگر تب تک میں بس انم تھی، غریب، یتیم، پیاسی، عزت بچاتی، خاموشی سے جیتی، مگر کبھی ہار نہ مانتی۔ یہ سب کچھ سہتے سہتے میں اندر ہی اندر پتھر کی ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن، وہ دن میری زندگی کا سیاہ ورق بن گیا جسے نہ میں پھاڑ سکتی ہوں نہ بھول سکتی ہوں۔ سب کچھ عام دن کی طرح شروع ہوا۔ صبح اماں نے آلو چھیلنے کو کہا، چچی کے کپڑے دھونے تھے، چچا دادو کے جوتے صاف کرنے تھے، اور اس دن اماں بازار گئی تھی۔ چچی اپنے موقع، گھر میں صرف چچا اور ان کے ایک پرانے دوست موجود تھے جنہیں پہلے بھی میں نے کئی بار ہمارے گھر آتے دیکھا۔ وہ جب بھی آتے میری طرف یوں دیکھتے جیسے میں کوئی چیز ہوں، جیسے کسی نے انہیں کھلونے کا وعدہ کر رکھا ہو۔ مگر اس دن چچا نے مجھے باورچی خانے میں بلایا۔ میں آٹے میں پانی ڈال رہی تھی، میرے ہاتھوں پر میل تھا، بال بکھرے تھے، آنکھوں میں نیند باقی تھی۔ ادھر آ انم، اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو میرے قدم روک گئے۔ میرے دوست کے لیے چائے بنا اور صاف دوپٹہ اوڑھ کے آنا، مہمان ہے، اچھا لگے گا۔ میں اکا بکا رہ گئی، دل دھڑکنے لگا۔ دوپٹہ، چائے، مہمان، میں جانتی تھی یہ دعوت نہیں، دھمکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ دل میں عجیب کپ کا پہاڑ اترنے لگی، مگر کیا کرتی؟ میں تو وہ تھی جس کا باپ مر چکا تھا، ماں کی عزت میرے وجود میں چھپی تھی اور کوئی محافظ نہیں تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے بنائی، دل ہی دل میں دعا کرتی جا رہی تھی کہ کوئی آ جائے، کچھ ہو جائے۔ جب چائے لے کر گئی تو چچا کے دوست نے میرے ہاتھوں کو یوں گھورا جیسے چائے نہیں، میں خود اس کے لیے پیش کی جا رہی ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بڑی پیاری بچی ہے، سمجھدار لگتی ہے، تمہاری بات مانے گی۔ چچا نے ہنس کر سر ہلا دیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، یہ تو میری ہی ہے، میں کسی کو انکار نہیں کروں گا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، زمین گھومنے لگی۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر میرے پیچھے دیوار تھی، میرے ہاتھوں سے چائے گری، میری دھڑکن رکی۔ وہ دوست اٹھا میری طرف بڑا، میں لرزنے لگی، میرے جسم سے جان نکلی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر اگلے ہی لمحے میرے گلے میں آواز پھنس گئی۔ تبھی جیسے آسمان نے میری فریاد سنی، دروازہ زور سے کھلا، ماں کی آواز گونجی، انم۔ وہ کسی کو دیکھ کر نہیں بولی تھی، وہ دل سے چیخی تھی جیسے اسے پہلے خبر ہو گئی ہو۔ اس نے مجھے دیکھا، میرے کپ کپاتے وجود کو، چائے سے بھیگے دوپٹے کو، ان دو درندوں کو جو میرے وجود پر نظر گاڑے کھڑے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں اس لمحے کو موت اتر آئی، بجلی کی رفتار سے آگے بڑھی، مجھے کھینچ کر پیچھے کیا اور چچا کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ تھپڑ کوئی شور نہیں بلکہ ماں کی خاموش چیخ تھی جو برسوں سے اس کے دل میں جمع ہو رہی تھی۔ ماں کچھ نہ بولی، بس مجھے لے کر کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور خود میرے قدموں میں بیٹھی۔ وہ رونے نہیں لگی، سسکنے نہیں لگی، بس خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ کہنے لگی، انم، میں تھک گئی ہوں، میری سانسیں بوجھ بن چکی ہیں، میں صرف ماں ہوں، نہ مجھے دنیا کی فکر ہے نہ زندگی کی، مگر تم میرے حصے کی بھی جیو، وعدہ کرو تم یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤ گی، یہ زمین میرے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، وعدہ کرو تم تعلیم حاصل کرو گی، عزت کماؤ گی، مجھے بھول جاؤ گی۔ میں ختم ہو چکی ہوں انم، اندر سے خالی، تم مجھے بچا نہیں سکتی مگر میں تمہیں بچا سکتی ہوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں نے مجھے سینے سے لگایا، رات بھر ہم دونوں جاگتے رہے۔ میں اماں کی گود میں سر رکھے روتی رہی، اماں میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی۔ صبح ہونے سے پہلے اماں نے پرانا صندوق کھولا، اس میں سے میرے ابا کی چٹھی نکالی جو ان کے مرنے سے پہلے لکھی گئی تھی، میرے ہاتھ پر رکھی، یاد رکھنا تم صرف میری بیٹی نہیں، اپنے باپ کی آخری امید ہو۔ اسی صبح اماں نے خاموشی سے میرا چھوٹا بیگ تیار کیا، اس میں دو جوڑے کپڑے، پرانی ڈائری اور چٹھی رکھی، ناشتہ بھی نہ کرنے دیا۔ کہنے لگی، یہ سفر تمہیں بھوکا ہی کرنا ہے تاکہ ہر لقمے کی قدر ہو۔ مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑنے آئی تو ہاتھ پکڑ کر آخری بار بولی، تم نے واپسی کا دروازہ میرے لیے بند کر دیا، میری عمر ختم ہو چکی، اب جو کچھ بھی ہے وہ تم ہو۔ بس اسٹینڈ پر ماں نے میری پیشانی چومی اور کہا، انم، خود کو کبھی سستا نہ سمجھنا، دنیا تمہیں بار بار توڑے گی مگر تم گرنا نہیں۔ میں رو رہی تھی وہ بھی، مگر پھر بھی مسکرا کر بولی، جاؤ اور واپسی کا راستہ کبھی نہ دیکھنا۔ میں بس میں بیٹھ کر میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اماں کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، وہ چھوٹی ہوتی جا رہی تھی، میری نظروں سے دور، جیسے میری پوری زندگی دھند میں چھپتی جا رہی ہو۔ بس کے سفر کے دوران میرے ساتھ کوئی نہیں تھا مگر میں تنہا بھی نہیں تھی، میرے ساتھ اماں کا وعدہ، ابا کی چٹھی اور میری آنکھوں کا خواب تھا۔ شہر آ رہا تھا، ایک نیا جہاں، جہاں نئی ممانی، نئے لوگ۔ جب شہر کی بس سے اتری تو دل جیسے انجان جنگل میں آ نکلا، گھبراہٹ، اجنبیت، اماں کی کمی نے دل میں وہ سناٹا بھرا جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ ماموں مجھے لینے خود بس اڈے پر آئے،
ان کی آنکھوں میں اپنائیت ضرور تھی مگر عجیب تھکن، شاید زندگی نے انہیں بھی وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اماں کی گود یاد آئی، میرے آنسو چپکے چپکے گرتے رہے۔ ماموں نے نظر انداز کیا، شاید وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب وقتی ہے، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ اداسی وقتی نہیں، زندگی کا حصہ بن چکی۔ جب ان کے گھر پہنچی تو ممانی کی آنکھوں میں حیرت نہیں ناگواری تھی۔ دروازہ کھولتی پہلا جملہ ان کا یہی تھا، اچھا آ گئی یتیم ملکہ صاحبہ، اب یہی رہیں گی ہم پر بوجھ بن کر۔ میں نے نظریں جھکائی، دل میں کچھ ٹوٹا نہیں، کیونکہ ٹوٹنے کے لیے بچا ہی کیا تھا۔ اگلے دن پھر سے میرا یہی اصل تعارف ہوا، ممانی کی نوکرانی۔ فجر سے پہلے اٹھ کر جھاڑو دینا، ممانی کی نیند میں بھیگی آواز میں چائے لانا، بچوں کے لیے لنچ تیار کرنا، کپڑے استری کرنا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا۔ اگر کوئی چیز کم یا زیادہ تو ایک تماچا یا 2 تلخ جملے میرا انعام ہوتے۔ ممانی ہر بار کہتی، یتیموں کو صرف کام کے لیے رکھا جاتا ہے، پڑھائی تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگتے۔ میں سوچتی، کیا یتیمی واقعی گناہ ہے؟ کیا میرا باپ مر کر مجرم بن گیا؟ میں خود سے سوال کرتی اور چپ چاپ جواب میں صرف خاموشی سنتی۔ لیکن ماموں وہ ایک امید کی طرح میرے لیے موجود تھے۔ دن میں دفتر جاتے، رات کو میرے پاس بیٹھ کر پوچھتے، کالج جانا ہے نا؟ اور میں صرف سر ہلا دیتی۔ میں بولنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں ممانی سن نہ لے۔ ایک دن ماموں ممانی سے لڑ پڑے، یہ میری بھانجی ہے، میرے خون کا حصہ، اسے پڑھاؤں گا میں۔ ممانی نے بہت شور کیا، کہا روٹیاں نہیں پوری ہو رہی آپ کو، اس کی پڑھائی کی پڑھی ہے؟ مگر ماموں ڈٹے رہے۔ اگلے ہفتے وہ مجھے خود کالج لے گئے، میرا داخلہ کروایا، میری انگلی تھام کر پورے احاطے کا چکر لگایا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا پہلا روشن دن تھا، جیسے کسی نے دل پر سے غبار ہٹا دیا ہو۔ کالج کا گیٹ، سفید یونیفارم، کتابوں کی خوشبو، پہلی بار جب میں نے کسی کو خواب میں ہاتھ لگایا، یہ سب میرے اندر نئی زندگی بھرنے لگا۔ لیکن شہر میں پڑھائی کے ساتھ زندہ رہنا آسان نہیں تھا۔ ممانی روز تانے دیتی، کتابیں چاٹ کر کیا ملے گا؟ ڈاکٹر بنو گی کیا؟ یتیم لڑکیاں تو بس وقت آنے پر کسی کے سہارے بیٹھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان کی باتیں مجھے کمزور کرتی، مگر میں ہار نہ مانتی۔ کالج سے آتے بغیر ہی کھانا کھائے کاموں میں لگ جاتی۔ اکثر رات کا کھانا بھی نہ ملتا، میری پلیٹ الگ رکھی جاتی، بچی کچھ چیزیں ہی میرے نصیب میں آتی۔ کالج میں سب سے مختلف تھی، نہ 6 کپڑے، نہ موبائل، نہ ٹفن، نہ پرس، نہ نوٹ بک مکمل۔ لیکن میری آنکھوں میں جو عزم تھا وہ شاید کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں ہر لیکچر توجہ سے سنتی، ہر چھٹی کے بعد لائبریری میں بیٹھ کر اضافی مطالعہ کرتی۔ میرا دل کہتا، انم تم صرف ایک یتیم نہیں، تم اپنی ماں کا وعدہ ہو، تمہارے خوابوں کی قیمت کسی کی نفرت سے زیادہ ہے۔ کالج میں میری خاموشی سب کو حیران کرتی۔ کچھ لڑکیاں مذاق پہ اڑاتی، کتنی سادہ ہے یہ، کبھی ہنستی بھی ہے یا نہیں؟ میں سنتی مگر جواب نہیں دیتی۔ میں جانتی تھی میری ہنسی مہنگی ہے، کیونکہ وہ آنسوؤں میں دفن ہے۔ گرمیوں کی وہ دوپہر شاید میری زندگی کی سب سے طویل دوپہر تھی۔ سورج جیسے آسمان سے آگ برسایا جا رہا تھا اور میرے وجود کا ہر ذرہ تھکن سے بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ میں کالج سے واپس آ رہی تھی، مگر قدم ڈگمگا رہے تھے۔ پیاس میرے حلق میں ریت جیسا کر چکی تھی۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ کہیں رک جاؤ، کچھ پی لو، ورنہ شاید آج یہ سفر مکمل نہ ہوگا۔ کالج سے گھر تک پیدل چلنے کا وہ راستہ جو میرا روز کا معمول تھا، آج جیسے کسی سزا کی طرح لگ رہا تھا۔ میری چپل ٹوٹنے کے قریب تھی اور کپڑے جسم سے چپک چکے تھے۔ پسینہ پیشانی سے ہوتا گردن تک بہہ رہا تھا۔ میری نظریں ہر ٹھیلے، ہر سبز رنگ کی چھتری کو امید سے دیکھتی۔ جب میں اس چھوٹے سے چوک پر پہنچی جہاں اکثر لوگ گنے کا رس پینے رک جاتے، تو میری سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے پیلے دوپٹے کے پلو سے ماتھا پونچھا اور تھوڑا سا جھک کر گھبراہٹ سے ہانپنے لگی۔ وہ لمحہ میری برداشت کی آخری حد تھی۔ میرے دل میں ایک لمحے کو آیا کہ سب چھوڑوں، زمین پر بیٹھوں، آنکھیں بند کروں اور شاید اماں کو یاد کرتے نیند کی آغوش میں چلی جاؤں۔ مگر تبھی میری نظر اس ٹھیلے پر پڑی، سبز رنگ کی چھتری، لکڑی کا ٹھیلا اور ایک صاف ستھرا گلاس جس میں تازہ گنے کا رس جھاگ کے ساتھ ڈھیل کر رکھا گیا، اور وہیں اسی ٹھیلے کے پیچھے وہ کھڑا تھا، علی شاہ۔ میں نے پہلی بار اسے اسی دن دیکھا، سفید شلوار قمیض میں کلائی کا چمڑے کا کڑا، اور چہرے پر ایسا سکون جیسے گرمیوں سے چھو بھی نہ پائی ہو۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی اور آنکھیں جیسے برف سے بھرے چشمے۔ میں خود بخود میرے قدم تھمے۔ میں نے پرس میں دیکھا صرف چند سکے تھے جو کرایہ اور ممانی کی سبزی کے لیے بچا رکھے تھے۔ دل چاہا کہ رس پیوں، مگر پیسوں کا خیال آتے ہی قدم پیچھے ہٹانے لگی، اور تبھی علی شاہ نے میری آنکھوں میں جھانک کر گلاس میری طرف بڑھایا۔ نہ سوال نہ اجازت، صرف خاموشی سے وہ ٹھنڈا جھاگ سے بھرا گلاس میرے ہاتھوں میں رکھا۔ پی لو، تمہیں ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں ایسی شفقت تھی جو مجھے برسوں سے سننے کو نہیں ملی۔
میں لمحے کو ٹھٹکی، نظریں جھکائی اور کہنے لگی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ ہنس پڑا، نہ مذاق اڑانے والے انداز میں، بلکہ ایسے جیسے کوئی پرانا دوست کہہ رہا ہو، کوئی بات نہیں، یہ کوئی مسئلہ ہے، پانی یا رس دینے کا حساب نہیں رکھا جاتا، خاص طور پر ان لوگوں سے جن کی آنکھوں میں صاف تھکن نظر آتی ہے۔ میں نے وہ گلاس تھاما، جیسے ہی رس کا پہلا گھونٹ حلق سے اترا میرا پورا وجود پھر سے جاگ اٹھا، وہ ٹھنڈک میرے اندر بہنے لگی، میری سوکھی رگوں میں پانی بن کر۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گھونٹ پیا اور دل ہی دل میں سوچتی رہی، کیا کبھی کسی نے میرے لیے اتنی بے غرضی سے کچھ پیش کیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ہمیشہ تانے احسان یا شرائط یہ پہلا جملہ تھا، پہلا انسان تھا جو بظاہر اجنبی مگر میرے دل کے قریب لگا۔ جب میں نے گلاس واپس کیا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ تم ہر روز یہاں سے گزرتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر ہلایا، جواب نہیں دیا، میرے اندر اجنبی سی انجانی جھجک تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، انم۔ وہ نام دہراتے بولا، اچھا نام ہے، جیسے ہوا کا نرم جھونکا۔ میرا نام علی شاہ ہے۔ میں حیران رہی کیونکہ پہلی بار کسی نے میرے نام کو تعریف کی نگاہ سے دیکھا۔ مجھے کچھ اور کہنا چاہتا تھا شاید، مگر پیچھے سے کسی اور گاہک کی آواز آئی اور میں نے موقع پا کر جلدی سے رخصت لی۔ مگر اس دن میرے اندر کچھ بدلا۔ وہ گلاس صرف رس کا نہیں، میرے لیے تحفہ تھا، ایک تسلی، امید۔ میں سارا راستہ چلتی مگر دل میں پیاس کی جگہ عجیب نرمائش آ گئی، جیسے کسی نے دکھ کی راکھ پر محبت کا قطرہ رکھا ہو۔ گھر پہنچی تو ممانی کی ڈانٹ تیار تھی، برتن کپڑے سب بکھرا تھا، مگر میری مسکراہٹ باقی تھی۔ اس دن پہلی بار میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، دل میں ایک سوال ابھرا، کیا میں بھی پسند کی جا سکتی ہوں؟ اگلے دن میں پھر اسی راستے سے گزری گنے والے ٹھیلے کے پاس۔ ہاں، وہ موجود تھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ میں آؤں گی، اور تب میں نے جانا وہ صرف ایک گنے کا رس بیچنے والا نوجوان نہیں، کچھ اور تھا، کچھ خاص، ایسا جو میرے پاس جیسے کسی کی پیاس بجھانے آیا ہو۔ اگلے چند دن میں زندگی ویسے ہی چلتی رہی جیسے ہمیشہ تھی۔ کالج جانا، راستے میں ممانی کی تانے بھری آوازیں ذہن میں گونجتی، گھر کے برتن چمکاؤ نوابزادی، پڑھائی کو نکلی ہے، اور دل میں آنسو لیے میں خاموشی سے ناشتہ کیے بغیر نکلا کرتی، کیونکہ دیر سے جاگنے کا الزام بھی اکثر میرے سر آتا۔ کپڑے دھلے نہ ہوتے، یونیفارم پر استری نہ ہوتی، کالج کی ساتھی لڑکیوں کی صاف ستھری خوشبودار موجودگی کے بیچ میری بوسیدہ چادر چکے نگاہیں اکثر مجھے مٹی کا ذرہ ذرہ محسوس ہوتی، مگر میں چپ چاپ سہتی، کیونکہ اماں سے وعدہ کیا تھا واپس کبھی نہیں جانا۔ ایک دن تو میں تھکن سے اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ کالج کے احاطے میں بینچ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں کے کنارے بھیگے۔ کتاب ہاتھ میں تھی مگر الفاظ دھندلا گئے۔ سوچ رہی تھی کہ کیا میں بھی کسی کے سائے کے بغیر سکون سے جی سکوں گی؟ کیا کوئی میری ہنسی سننے کے لیے بھی مقدر کا حصہ رکھتا ہے؟ جیسے ہی میں نے آنکھ اٹھائی وہ سامنے تھا، علی شاہ۔ بس خاموشی سے پاس آیا، میرے سامنے بیٹھا، آہستہ سے بولا، تم تھک جاتی ہو مگر ہارنا تمہارے نصیب میں نہیں۔ میں چونکی، جیسے میری روح کا راز جان لیا ہو، نہ سلام نہ تعارف، بس ایک جملہ جو میرے اندر کی ٹوٹی اینٹوں کو سہارا دے گیا۔ وہ چپ رہا، میں بھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، عجیب پرسکون تھا۔ ایسا ہونے لگا جب میرے دل پر بوجھ بڑھتا، جب بھی کسی دن گھر کی اذیتیں بڑھتی وہ آتا، کبھی کالج کے باہر، کبھی لائبریری کے پاس، کبھی راستے میں چلتے اچانک، جیسے جانتا ہو کہ کس لمحے میری ہمت ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ ایک دن ممانی نے دنستہ میرا لنچ باکس پھینکا، کہا، یتیموں کو پڑھنے کی نہیں، خدمت کی ضرورت ہے۔ میں چپ چاپ کالج آئی، خالی پیٹ، دل رن سے بوجھل، اور وہاں گیٹ کے پاس وہ تھا، ہاتھ میں چھوٹی تھیلی، اندر 2 پھل، آملیٹ والا برگر، چھوٹی سی پانی کی بوتل۔ میں نے کہا، کیسے جانتے ہو کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ وہ صرف مسکرایا اور بولا، جنہیں دیکھ کر دل دکھے ان کے بھوکے ہونے کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا۔ اب میری زندگی میں ایک نرم تسلسل آ گیا تھا، دن بھر کی محنت، ممانی کے تند لہجے، گھریلو ذمہ داریاں، صبح سب کو ناشتہ دینا، ممانی کے ماموں کے کپڑے استری کرنا، بچوں کا یونیفارم تیار کرنا، کالج بھاگنا، راستے میں کبھی دھوپ بارش، مگر کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوتا، میری سانسوں کی تھکن جیسے پڑ لی ہو۔ علی شاہ کے آنے کے اوقات کبھی مقرر نہیں تھے، مگر ہر بار میری کمزور لمحے کو پہچانتا۔ اس دن میں بارش میں بھیگتے کالج پہنچی، میرے بیگ کی کتابیں گیلے کاغذوں میں بدلی، وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا اور ایک شاپر میں نئی کاپیاں نکال کر کہا، کچھ پرانا ضائع ہو تو دکھ ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی نئی چیزیں پرانے زخم مٹاتی ہیں۔ میں سوچتی یہ شخص کون ہے، فرشتہ یا کوئی خواب؟ کیونکہ جب آتا وقت تھمتا اور جب چلا جاتا میرے دل میں عجیب خالی جگہ چھوڑتا۔ ایسی جگہ بننے کی خواہش ہو تو ہمت نہیں ہوتی۔ گھر کی زندگی بھی ویسی تھی، رات کو دیر سے لوٹنے پر ممانی کے تانے، ماموں کی مدافعت، کبھی خاموشی میں اکثر چپ چاپ کمرے میں بیٹھ کر ماں کی تصویر سے بات کرتی اور کہتی، ماں ایک عجیب سا انسان ہے جو وقت پر آتا ہے، میرا دکھ جانتا ہے، کیا یہ دعا ہے یا کوئی آزمائش؟ میری ماں کی تصویر خاموش رہتی، لیکن
میں اس خاموشی میں بھی ماں کی دعاؤں کا لمس محسوس کرتی۔ ایک دن علیشا نے میرے ہاتھ پرانا کاغذ تھمایا جس پر صرف شعر لکھا تھا، کسی کے زخم کو محسوس کرنا بڑی دولت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ میں دیر تک کاغذ دیکھتی، دل میں جیسے نرم روشنی پھوٹنے لگی۔ تبھی میرے اندر پہلی بار خیال آیا، اگر یہ خواب ہے تو میں چاہتی ہوں کبھی ختم نہ ہو۔ میں نہیں جانتی وہ لمحہ کب آیا جب میں نے علیشا سے دل کی بات کرنا شروع کی۔ وہ دن جب کالج سے واپسی پر میں نے بے دلی سے گنے کا گلاس تھاما، علیشا نے خاموشی سے پوچھا، کبھی کسی سے بات کی ہے اپنے دل کی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے وہ میرے اندر کے رازوں کی کنجی لایا ہو۔ پھر اس نے وہی مخصوص انداز میں کہا، سنو، دل کی باتیں بند کمرے میں سننے کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں خاموش سننے والا سامنے رکھنا ہوتا ہے، چاہے بات پوری نہ ہو لیکن سننے والا ہو۔ اسی دن وہ میرے ساتھ سٹاپ سے تھوڑا آگے پارک میں بیٹھا۔ خزاں کی شام تھی، درختوں کے زرد پتے بکھرے تھے، ہم دونوں پرانی لکڑی کے بینچ پر تھے۔ میں نے کبھی کسی کے سامنے اس طرح دل نہیں کھولا تھا، پر وہ ایسا سننے والا تھا جو صرف سنتا نہیں سمجھتا بھی تھا۔ تم جانتے ہو علی، میرے ابو مجھے 5 سال کی عمر میں چھوڑ گئے۔ ایک شام وہ گھر سے نماز کے لیے نکلے اور واپس نہ آئے۔ میں نے زمین پر نظریں جماتے کہا، وہ سادہ انسان تھے مگر ان کی کمی اتنی گہری ہے کہ میں جب کہیں اذان سنتی ہوں تو لگتا ہے وہ قریب آ رہی ہوں، مگر پھر یاد آتا ہے کہ وہ تو جا چکے۔ علی شاہ چپ چاپ خاموش بیٹھا رہا، نہ مداخلت نہ دلاسا، خاموشی جو کبھی کبھی سب سے بڑی ہمدردی ہوتی ہے۔ میری ماں نے بہت برداشت کیا، لوگوں کے تانے، زمانے کی سختیاں، پھر میرے چچا۔ میں نے تھوڑا رک کر سانس لیا اور آواز بھاری ہو گئی۔ وہ چچا جو ہمیں باپ کی جگہ سہارا بن کر ملے، انہوں نے ہی اماں کے سامنے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ دن کبھی بھول نہیں سکتی جب انہوں نے اپنے دوست کے سامنے مجھے کھڑا کیا جیسے میں کوئی شے ہوں، کوئی چیز۔ میری آنکھوں سے آنسو اترنے لگے اور لب کانپنے لگے۔ میری ماں نے اسی دن خاموشی سے بس میں مجھے بٹھایا، میرے ہاتھ میں چھوٹا بیگ جس میں کچھ کپڑے، ایک تعویذ تھا، ایک وعدہ کہ کبھی واپس نہیں آیا۔ میں نے پلکیں جھکائی، پھر علی شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 قطروں کا پھسلنا مجھے حیران کر گیا۔ تم رو رہے ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ چونکا، نظریں جھکائی اور آہستہ سے مسکرایا۔ کبھی کبھی کچھ آنسو صرف آنکھ سے نہیں دل سے نکلتے ہیں۔ میں نے وہ منظر کبھی بھلایا نہیں، شام کا نارنجی آسمان، درختوں کے پتوں کی خشخشاہٹ، اور ایک ایسا شخص جو میرے در پر رویا ہو۔ ایسا کسی انسان نے کبھی میرے لیے نہیں کیا۔ ہماری بات چیت کا ایک عجیب تسلسل بن گیا۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کر میں بولتی جاتی، علی شاہ سنتا رہتا۔ کبھی لائبریری کے پیچھے والے باغیچے میں جہاں صرف 2 پرندوں کی آواز ہوتی اور ہوا کی سرسراہٹ، کبھی کالج کے چھوٹے سے کینٹین کے کونے میں بیٹھ کر جب میں چھوٹا سا لنچ کھولتی اور وہ چپ چاپ میرے لیے چھوٹی چاکلیٹ رکھ دیتا۔ ممانی ہر بات پر مجھے یتیم کہتی جیسے میں کسی حادثے کی پیداوار ہوں۔ تم یتیم نہیں ہو، آزمودہ ہو، جیسے سونا بھٹی سے نکل کر نکھرتا ہے، وہ کہتا۔ ایک دن میں نے کہا، علی، تمہاری آنکھیں جیسے سب جان لیتی ہے، تم ہر بار اس وقت آتے ہو جب میں سب سے زیادہ ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہوں، کیا تم کوئی خواب ہو یا دعا؟ وہ ہنسی جو چھپتی نہیں تھی، نہ دل دکھاتی، بس تھپک دیتی۔ میں صرف وہ جو تمہیں دیکھتا ہوں، تمہارے اندر کی آواز سنتا ہوں۔ میرے اندر کے زخم آہستہ آہستہ اس کی موجودگی میں بھرنے لگے۔ ایک بار جب میں نے بتایا کہ میں اکثر رات کو چھپ کر بیٹھ کر ماں کی دعاؤں کو ہوا میں تلاش کرتی ہوں، علی شاہ نے کہا، کبھی کبھی دعائیں انسان کی صورت میں اترتی ہیں، تم پہچان نہیں پاتی، پر وہ تمہارے گرد ہوتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے اس کی طرف دیکھنے کی جرت کی، ایک مختلف نظر سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک وسعت تھی جیسے کسی صدیوں پرانی کہانی کی گہرائی۔ اس کی باتوں میں صبر تھا جیسے وقت اس کے اختیار میں ہو۔ کبھی میرا ہاتھ نہیں پکڑتا تھا مگر اس کے الفاظ میری روح تھام لیتے۔ وقت گزر رہا تھا، میں جانتی تھی کہ یہ دوستی کچھ الگ ہے، عام نہیں، لیکن ابھی تک میں نے یہ مانا کہ وہ بس ایک خاص انسان ہے جو میری روح کے قریب تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے آنے والے دنوں میں علی شاہ کی حقیقت میرے تصور سے کہیں زیادہ پراسرار نکلے گی۔ اس دن کی دوپہر ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں قید ہو گئی۔ سورج اپنے زور پر تھا اور گرمی جیسے سانس چھین رہی ہو۔ میں کالج سے واپس آئی تو ممانی کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراشدار لگ رہا تھا۔ بغیر کسی بات کے کہا، اندر آ جا، کمرے میں مہمان ہے، تیری پڑھائی کا بندوبست کیا ہے۔ میں نے جا کر ذرا بات کر کے دیکھی، میری سانس جیسے رک گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پڑھائی ممانی کی لغت میں اکثر کچھ اور ہی مطلب رکھتی تھی۔ وہ میرے لیے اچھا سوچنے والی نہیں تھی، یہ وقت نے کئی بار ثابت کیا۔ پھر بھی دل کو قابو میں رکھتے ہوئے میں چپ چاپ دوپٹہ ٹھیک کیے دروازہ دھکیل کر اندر چلی گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، پردے کھلے نہیں تھے۔ ایک نوجوان لڑکا جو بظاہر شریف لگنے کی کوشش کر رہا تھا
सामने कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। वही मम्मानी का भांजा राहील नाम था, मगर निगाहें ऐसी जैसे कपड़े नहीं जिस्म काटती हूँ। पहले भी कई बार उसकी निगाहों में कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट उड़ा दी, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था और दरवाज़ा मम्मानी ने अंदर से बंद कर दिया था। मैं पीछे हटी। आपसे क्या बात करनी है? उसने हंसते हुए कहा। बस पढ़ाई का पूछना था और तुम्हारे बारे में कुछ और भी। फिर उसकी नज़रें मेरे दुपट्टे की तरफ गई। उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कुराहट फैली। देखो, इतनी अकेली माँ भी साथ नहीं, किसी सहारे की ज़रूरत तो होगी ना। मैं पीछे हटी। दिल ज़ोर से धड़कने लगा। बराह करम मुझे जाने दें, उसने कहा। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी मम्मानी ने ही तो कहा है कि तुम्हें थोड़ा गाइड करूं। फिर अचानक वो अपनी जगह से उठा और मेरे करीब आ गया। मैंने चीखना चाहा मगर आवाज़ नहीं निकली। उसका हाथ मेरे हाथ पर पड़ा, सख्त और बेअदब, जैसे इज्जत कोई चीज़ ही ना हो। फिर जैसे पूरे माहौल में बिजली दौड़ी, दरवाज़ा जो बंद था खुद खुल गया। हवा का झोंका आया, उसके साथ अलीशा। वो खामोशी से दरवाजे में दाखिल हुआ, जैसे कोई शहजादा पर्दे के पीछे से आ जाए। राहिल ने उसे देखकर चौंक कर पीछे हटना चाहा, मगर अली शाह की नज़रें उस पर गई, सिर्फ नज़रें। ना कोई चीख, ना गुस्सा, ना हाथ उठा, बस खामोश निगाह। लेकिन वो निगाह, खुदा की कसम, वो निगाह ऐसी थी जैसे आसमान से कहर बरस रहा हो। राहिल के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, माथे पर पसीना, होंठ कपकपाने लगे। मैं तो बस पढ़ाने आया था, वो घबरा कर बोला, जैसे अपनी सफाई खुद ही मांग रहा हो। अली शाह आहिस्ता से आगे बढ़ा और सिर्फ इतना कहा, दूसरी बार अगर इस घर के दरवाजे पर भी नजर आए तो ये नज़र के काबिल नहीं रहेगा। उसके अल्फाज गूंजने लगे, धमकने लगे। मैंने पहली बार महसूस किया कि अली शाह की मौजूदगी सिर्फ सुकून देने वाली नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत रखती है जिसके आगे इंसानों का गुरूर लरसता है। राहिल बगैर जूते पहने पीछे हटता हुआ भागा, जैसे किसी जिन को देख लिया हो। और अली शाह वो मेरी तरफ मुड़ा और मेरे कपकपाते हाथों को देखकर आहिस्ता से बोला, अब कभी किसी का हाथ तुम्हारे करीब नहीं आएगा, ये वादा रहा। मैं कांप रही थी, दिल जैसे अभी भी होले होले दहल रहा हो। तुमने इसे कैसे? सिर्फ एक नज़र से? वो खामोश रहा, बस एक पुरसकून मुस्कुराहट चेहरे पर, जैसे कुछ कहना चाहता हूँ मगर वक्त ना आया। मैंने उस दिन के बाद से महसूस किया, अली शाह सिर्फ मेरा गम बांटने वाला नहीं, वो मुहाफिज, एक ऐसा मुहाफिज जिसके लिए दरवाजे खुद खुलते हैं, वक्त रुक जाता है और जालिम की सांस अटक जाती है। उस रात जब मैं छत पर गई, आसमान बिल्कुल साफ था, सितारे जैसे किसी मुकद्दस गवाही की चमक हो। मेरे दिल में अजीब सी रोशनी उतर रही थी। अली शाह जो अचानक आता, दुख के लम्हों में सामने होता, मेरे दुश्मनों के आगे दीवार बन जाता। ये सब क्या था? क्या वो इंसान है या कुछ और? क्या वो बस इत्तफाक से आता है या मुझे जानता है? और अगर जानता है तो इतनी हिफाजत क्यों? मैं सोचती गई, दिल में एक सवाल उभरने लगा, क्या ये सब बस दोस्ती है या कुछ और, कुछ जो मेरे मुकद्दर का है? वो राज है जो मुझे अभी तक नहीं बताया गया। उस रात छत पर बैठे सितारों को तकते हुए मेरे दिल में कई सवालात धड़क रहे थे, जिनका जवाब शायद किसी किताब, किसी इंसान या किसी मामूली वाक़े में नहीं छुपा था। मैंने आंखें बंद की तो अली शाह की वो नज़रों में लरसती तस्वीर उभरी, राहिल पर बरसने वाली निगाह खामोश मगर पुरजलाल। मेरे अंदर जैसे कोई चिराग सा जल उठा था। मैं बज़ाहिर अपनी छोटी चारपाई पर थी, मगर मेरा जहन किसी और जहान में, किसी और किनारे पर जा पहुंचा था। वो रात बाकी रातों से मुख्तलिफ थी। नींद आई भी तो कुछ ऐसी बेखबरी की नहीं, किसी जैसे दावत की हो, जैसे कोई ख्वाब मेरे मुंतज़िर हो। ख्वाब में मैं एक नगरी में थी, ऐसी नगरी जो रोशनी से बनी हुई थी। न ज़मीन नज़र आती, न आसमान का सिरा, हर तरफ नरम सफ़ेद और नीली रोशनी थी जो आंखों को चुभती नहीं बल्कि दिल को तसल्ली देती। और फिर इस रोशनी के बीच में अली शाह नमूदार हुआ। वो वही था मगर जैसे कुछ भी था। उसके पीछे बुलंद सतून सा खड़ा था जो शिफाफ शीशे जैसा लगता, और उसके अंदर नीली चमक बाहर फैल रही थी। मैंने जैसे ही देखा, मेरे अंदर की घबराहट, वहशत, सवालात एक तरफ साकित हो गए। अली शाह ने आहिस्ता से मेरी तरफ कदम बढ़ाया। वही पुरसुकून चाल, निगाह जो हमेशा लरजती हड्डियों में ताकत बनकर उभरती, उसके लब हिले मगर आवाज़ गूंजी नहीं, मेरे दिल ने सुनी। अनम, तुम्हारी प्यास सिर्फ पानी की नहीं, मोहब्बत की है, तहफ़्फ़ुज़ की है, सुकून की है, जो तुम्हारी माँ के बाद तुम्हें किसी ने नहीं दिया। वो सब मेरे पास है। मैं सांस रोके खड़ी रही। मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें मम्मानी की दीवारों में रोज़ देखता, मैं वो नहीं हूँ जो इंसान हूँ। फिर उसने एक हाथ उठाया, जैसे उसके इर्द गिर्द की रोशनी ज़रा रोशन हुई। मैं जिनजात नस्ल से हूँ,
یہ الفاظ میری روح پر گرے جیسے کوئی طوفانی بارش سوکھے چمن کو چھوئے۔ میں وہ انسان ہوں جو انسانوں کی دنیا میں بھیجا گیا تاکہ کسی ایسے کو ڈھونڈوں جو خالص سچا ہو، جس کے روح کے اندر درد، جس کی آنکھوں میں صبر چھپاؤ۔ میرے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ اب تم وہ انم جس کے دکھ کو میں نے پہلی نظر میں پہچانا، میرے پاؤں کے چھالوں سے، تمہاری نیند کے تھکن بھرے سانسوں سے، تمہارے دل کی بھی آواز چیخوں سے واقف ہوں۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹی مگر میرے دل نے مجھے آگے دھکیلا۔ تم انسانوں اور میں جن زادی خون سے ہوں، مگر میرے دل نے پہلی بار دھڑکنا سیکھا جب تم نے گنے کے رس کا پہلا گھونٹ پیا۔ تمہارے ہونٹوں پر شکر کا وہ بے ساختہ ذائقہ آیا۔ میں خواب میں رو دی۔ تو تم جن ہو، مگر تم نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا، کبھی میرے قریب آ کر مجھے خوف نہیں دیا۔ تم تو صرف میرے ساتھ چلے ہو۔ ہر بار جب میں گری ہوں، جب ممانی نے دروازہ بند کیا، جب راہیل نے میرا ہاتھ پکڑا، کالج میں وہ لڑکے آوازیں کسنے لگے، ہر بار تم ہی تو تھے۔ وہ مسکرایا جیسے اعتراف کرنا کسی جیت سے زیادہ پرسکون ہو۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں انم۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے میری نیند توڑی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، پسینے میں شرابور، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا مگر ہوا میں علی شاہ کی خوشبو بسی تھی، وہی خوشبو جو پہلی بار میں نے گنے کے رس کے ٹھیلے پر محسوس کی۔ میں نے پانی پیا مگر محسوس کیا کہ میری پیاس ویسے بھی نہیں بجھی، کیونکہ یہ پیاس اب صرف پانی کی نہیں، یہ پیاس اس محبت کی تھی جس نے خواب میں میرے ہاتھ تھامے، اس سچائی کی جو میرے دل کو تسلی دے گئی، اس محافظ کی جو انسان ہو کر انسانوں سے الگ تھا۔ اگلے دن علی شاہ نہیں آیا، نہ راستے میں، نہ چھت پر، نہ خواب میں، مگر میرے دل میں جیسے وعدہ گونج رہا تھا۔ میں وہ ہوں جو ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا انم، تم چاہو تو میں چلا جاؤں گا مگر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے پہلی بار خود سے سوال کیا، کیا محبت کے لیے ہم دونوں کا انسان ہونا ضروری ہے؟ کیا میرا دکھ سننے، حفاظت کرنے، میرے وجود کو قیمتی جاننے والا جناتی نسل سے ہو تو کیا وہ میری قسمت کا وارث نہیں ہو سکتا؟ علی شاہ کے غائب ہونے کے بعد میری زندگی کسی ویران صحرا میں بدلی۔ وہ جگہ جہاں کبھی اس کی خاموشی، اس کی موجودگی مجھے سکون دیا کرتی، وہ چار لگنے لگی۔ کالج سے واپسی پر اکثر راستے چنتی وہی جہاں کبھی وہ گنے کے رس والے ٹھیلے پر نظر آیا تھا، یا دیوار جہاں سہارا دے کر اس نے پہلی بار مجھے میری پیاس سے نجات دی۔ ہر بار گلی، ہر موڑ مجھ سے سوال کرنے لگتا، کہاں گیا وہ جس نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا؟ میں لوگوں سے پوچھتی جن کے چہروں پر کبھی حیرت، کبھی تمسخر اور اکثر ترحم ہوتا۔ سب کہتے، کون علی شاہ؟ یہاں تو کوئی ایسا لڑکا نہیں دیکھا۔ بیٹا تم کسی خواب میں جی رہی ہو۔ پہلے میں نے جھٹلاتی مگر جب در بند ہونے لگا، ہر چہرہ میرے یقین پر ہنسی اڑانے لگا تو میرے اندر وہ یقین بھی ہلنے لگا۔ کیا وہ خواب تھا یا کوئی جن زادہ وجود میری زندگی میں آیا اور چپ چاپ نکل گیا؟ اس خیال نے میرے اندر خالی پن چھوڑا، دل میں خلا پیدا ہو گیا جس میں نہ ممانی کی چیخیں گونجتی، نہ کالج کی کتابیں، یہ سب کچھ کرتے بھی جیسے میں کسی اور دنیا میں کھوئی رہتی۔ نہ ہاتھ میں جان تھی، نہ دل میں خوشی۔ پھر بخار چڑھایا، جسم پگھلتا رہا اور دل بھی۔ ممانی نے اس حالت میں بھی رحم نہیں کیا، سبزی لینے بھیج دیا۔ ہاتھوں میں جان نہیں تھی پھر بھی بازار گئی، دھوپ جیسے خنجر بن کر جسم پر اتر رہی تھی۔ سبزی خریدنے کے لیے پیسے تھامے کھڑی تھی مگر تھیلا اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ سانس پھولنے لگی، نظریں دھندلانے لگی۔ میں تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھی، تب اچانک ہوا کی خفیف سرسراہٹ آئی، ساتھ وہ خوشبو، وہی جسے میں نے 1000 بار پہچان لیا۔ میری آنکھیں نم تھی مگر وہ پہچان دھندلی نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے سامنے وہ کھڑا تھا، علی شاہ، چپ سا، پرسکون، جیسے کبھی گیا ہی نہ ہو۔ یہ لو میں اٹھا لیتا ہوں، تم بس آرام کرو۔ اس نے میرے ہاتھ سے تھیلی لی اور میں جیسے پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ میری آواز حلق میں پھنس گئی مگر دل میں جو طوفان تھا وہ سب بول رہا تھا۔ میں نے خفقے سے نظریں چرائی، مدھم آواز میں بس اتنا کہا، کہاں تھے تم؟ اس کی آنکھوں میں وہی درد، شرمندگی اتر آئی۔ تمہیں میری حقیقت کا علم ہو گیا نا؟ میں ڈر گیا کہ کہیں میری موجودگی تمہیں نقصان نہ پہنچائے، اس لیے چلا گیا۔ میں خاموش رہی، دل میں جو آگ سلگ رہی تھی وہ آسانی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ میں واقعی جنزادی نسل سے ہوں، چاہو تو اپنے بزرگوں کو تمہارے لیے بھیجوں گا، تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تمہیں سب دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا، تعلیم، عزت، سکون، سب۔ میری آنکھوں میں آنسو اترے مگر میں نے انہیں چھپایا۔ کوئی جواب دیے بغیر پلٹ گئی، دل میں تلاطم تھا پر لبوں پر تالا۔ گھر پہنچی تو ممانی دروازے پر تیار کھڑی تھی، جیسے سارا شہر اس نے میری طاق میں بٹھا رکھا ہو۔ کہاں مر گئی تھی؟ اپنے یار سے ملنے گئی تھی نا، بد کردار لڑکی۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، میرے کانوں میں اس کی جھڑکیاں، تانے، بد دعائیں گونجنے لگی۔ میں خاموشی سے سب سہتی رہی، بس دل میں وہ ایک سوال تھا،
کیا علی شاہ کا ساتھ مانگ لینا میرے لیے بد کرداری بن گیا؟ ممانی نے میرے کپڑے ایک بوری میں ٹھوسے اور دروازے سے باہر دھکیلا۔ جا، نکل جا میرے گھر سے، جب تیرا ماما آئے گا تو وہی دیکھے گا تجھے۔ ہم کیوں پالے تجھے، کسی کی چھوڑی ہوئی بچی کو؟ میں گلی میں کھڑی تھی، نہ رات کی پناہ تھی نہ دن کا سایہ، بس تنہا زخمی دل سے ٹوٹی، مگر علی شاہ کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجے۔ میں ہر اس جگہ ہوں جہاں تمہارے آنسو گرتے ہیں۔ زندگی جیسے تھک چکی تھی، شاید میں قدم ایسے گھسیٹ رہے تھے جیسے ان کے پیچھے کوئی امید کھنچ رہی ہو، ہاتھ جیسے خالی تھے کسی لمس کی تلاش میں، کسی یقین کے محتاج، ممانی کے تانوں، لوگوں کے جملوں، اپنی بے بسی کے درمیان میں آخرکار اس ایک جگہ کی طرف لوٹی جہاں پہلی بار میری پیاس بجھی تھی۔ وہی گنے کے رس کا ٹھیلا، وہی کونے پر جھکا سایہ جہاں وقت جیسے رک گیا ہو۔ میں پہلی بار محفوظ محسوس ہوئی تھی، ہاں وہی جگہ جہاں علی شاہ میرے ہاتھ میں ٹھنڈا گلاس تھما کر خاموشی سے بولا، تم تھک جاتی ہو لیکن ہارنا تمہارے نصیب میں نہیں۔ اس دن کے بعد جیسے کچھ بھی میری مرضی سے نہیں ہوا، پہلے علی شاہ کا غائب ہونا، پھر اس کا اچانک لوٹ آنا، اور اس سے بھی اچانک پھر غائب ہو جانا۔ وہ دن جیسے سانس روکے کھڑے رہے، وہ راتیں جیسے میرے بستر پر سسکیوں کی چادر تان کر سو گئی۔ لیکن اس دن جب میں دوبارہ ٹھیلے کی طرف لوٹی، دل میں خاموش معافی دکھی سی امید لیے میں حیران رہ گئی۔ وہ وہاں تھا، ہاں علی شاہ، اس طرح جیسے پہلی بار دیکھا تھا، سفید قمیض، ہلکا نیلا رومال جو اس کے کندھے سے پھسل رہا تھا، ہاتھ میں گنے کے رس کا ٹھنڈا میٹھا گلاس۔ مجھے دیکھ کر نہ چونکا نہ مسکرایا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں آؤں گی، اور میں بھی چپ چاپ اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھیں جھکی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے، سانس جیسے رکی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے ہاتھ سے گلاس تھاما، اور وہ لمحہ، وہ لمس جیسے برسوں کی پیاس بجھا گیا ہو۔ میں نے وہ رس پیا آہستہ آہستہ، جیسے ہر گھونٹ کے ساتھ اپنے دل کے کرب کو نگل رہی ہوں۔ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے میری ہر ٹوٹ پھوٹ، ہر دراڑ، ہر خاموشی کو سمجھ رہا ہو۔ پھر میں نے وہ گلاس نیچے رکھا، اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے چہرے پر پرانی روشنی۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ ہاتھ جو مجھے ہر بار سہارا دیتا، ہر بار میرے آنسو محسوس کرتا۔ میں نے کہا، اگر تم جن ذات بھی ہو تو تم میرے سب انسانوں سے زیادہ انسان ہو۔ میری آواز کپ کپ آ رہی تھی، یہ الفاظ میرے دل سے نکلے، دماغ سے نہیں۔ مجھے یاد ہے علی شاہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ فخر تھا نہ انا، بس ایسی نرمی، ایسا سکون، جیسے صدیوں بعد کوئی روح اپنی منزل پا گئی ہو۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل جیسے رک گئے، ہوائیں جیسے جھک گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا کہ سب کچھ رکا ہو، وقت، فاصلہ، خوف، سب کچھ۔ وہ مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جیسے اس کا وجود ہلکا ہو گیا ہو، جیسے کوئی میری منت پوری ہو گئی ہو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے بولا، تم نے مجھے قبول کیا، میری حقیقت سمیت۔ یہ وہ نعمت ہے جو میری نسل کو صدیوں میں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ میں کچھ نہیں بولی، میری آنکھوں میں سب کچھ کہہ رہی تھی وہ۔ پھر اس نے میرے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم دونوں اس راستے پر چلے جو شہر کی گلیوں سے نکل کر ایک خاموش درختوں سے ڈھکی ہوئی ہوں۔ پگڈنڈی میں راستہ بدل گیا، راستے میں وہ چپ رہا اور میں بھی، مگر ہماری خاموشی میں ہزاروں لفظ بول رہے تھے۔ پھر ایک مقام آیا جہاں درختوں کے سائے گہرے تھے اور بوسیدہ سی حویلی کا دروازہ نظر آیا۔ علی شاہ نے دروازہ کھولا، اندر سب کچھ صاف ستھرا، خوشبودار اور روشن تھا۔ یہ جگہ اب تمہاری انم، جب تک چاہو۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اور تم؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اب کسی پردے، کسی خوف کے بغیر۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اور میری تعلیم، میری ماں، میرا مستقبل۔ اس نے کہا، تمہیں سب ملے گا، عزت، علم، سکون، تمہیں تمہارا آپ، اور جہاں تک تمہاری ماں کی بات ہے، وہ تم سے محبت کرتی ہے، وہ تمہارے اس فیصلے پر فخر کرے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا ہر خواب پورا ہوگا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، مگر ایک چیز جانتی تھی، میں تنہا نہیں ہوں۔ پھر اگلے چند دن تک تو میرے لیے نئے کپڑے، نئی کتابیں، اور وہ سکون میسر آیا جس کی مجھے ہمیشہ پیاس رہی۔ کالج میں نیا داخلہ ہوا، اور اب میں ایک ایسے گھر میں رہ رہی تھی جہاں محبت کا سایہ تھا۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، مگر اب میں بدل چکی تھی۔ علی شاہ، وہ اب میرے ساتھ تھا، کبھی انسانی صورت میں، کبھی ایک روشن سائے میں، اور کبھی محض میرے خیال میں۔ اب میں رات کو سوتی تو میں کسی خوف سے نہیں، بلکہ میں ایک اطمینان کے ساتھ آنکھ بند کرتی۔
کہ کل کی صبح میرے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ میرے ساتھ وہ موجود ہے جسے دنیا ایک جن زادہ کہتی ہے، مگر جس نے مجھے انسانوں سے بھی زیادہ عزت دی، جس نے مجھے انسانوں سے بھی زیادہ محبت دی۔